बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एनालिसिस की नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाजरीन, मेरी ख्वाहिश होगी कि गुफ्तगू के आगाज़ पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे दरमियान ये जो गुफ्तगू का रब्त ताल्लुक़ है ये कायम और बरकरार रह सके। नाजरीन, भारत की इंतहा पसंद हिंदूतवा आइडियोलॉजी की अलमबरदार तंजीम बजरंग दल ने मुसलसल ये कैंपेन चला रखी है कि कश्मीर में वहाँ के रिवायती ट्रेडिशनल लिबास फेरन को बैन किया जाए, पब्लिक मकामात पर बैन किया जाए, ऑफिसेज़ में बैन किया जाए। ये जो फेरन है ये कश्मीर का एक लिबास है, रिवायती लिबास है और सदियों से ये कश्मीर की सकाफ़त का और कश्मीर की रिवायत का एक हिस्सा चला आ रहा है। हज़ारों साल पर मुहीत कश्मीर की तारीख़ में पर अगर नज़र दौड़ाएं तो ये फेरन जो है ये कश्मीर की समाजी ज़िंदगी का, सकाफ़ती ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा नज़र आता है। और ये ज़ाहिर है कि वहाँ के मौसम और माहौलियात के मुताबिक कश्मीर का ये जो लिबास है मखसूस कि जो एक वहाँ पहना जाता है, ख़वातीन भी पहनती हैं और मर्द भी पहनते हैं और ये एक वहाँ की ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनकर रह गया है। और कश्मीर को अगर सकाफ़ती एतबार से बैरूनी दुनिया में रिप्रेजेंट करने की जब भी कोई मौका आता है तो इस फेरन को जो ट्रेडिशनल ड्रेस है और एक तारीख़ी हैसियत रखता है अपनी, और कश्मीर के समाज में बिल्कुल एक बुनियादी जो लिबास की ज़रूरियात हैं उसका एक हिस्सा है, तो इसको पेश किया जाता है। लेकिन बजरंग दल एक इंतहा पसंद तंजीम है, इसमें कोई शक शुबा नहीं, इसमें किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं है। वो इस कश्मीर के इस रिवायती लिबास के जो कश्मीरियों की शनाख्त है, जो सिर्फ़ मुसलमानों का ही लिबास नहीं है बल्कि वादी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले पंडित जो हैं उनका भी ख़वातीन और मर्दों का एक लिबास है। अब चूँकि वो अक्सर उनमें से घराने वो वादी से बाहर मुंतकिल हो गए हैं तो अब उनकी नई जनरेशन में ये रिवाज कम हो रहा है। और ख़ुद कश्मीर के अंदर भी जिस तरह एक ट्रेडिशनल दुनिया में जो लिबास हैं उनका रिवाज कम होता जा रहा है, तो कश्मीर में भी इसका रिवाज कम होता जा रहा है। लेकिन इसके बग़ैर किसी घर में और किसी तकरीब में और किसी जो ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर इसके बग़ैर जो है वो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता ज़िंदगी का। तो एक ऐसा ट्रेडिशनल ड्रेस, इसके पीछे बजरंग दल मुसलसल एक हाथ धो के पड़ी हुई है। बिलखसूस 2019 के बाद जब कश्मीर की खुसूसी शनाख्त को बदलने के लिए एक मुनज़्ज़म मुहिम का आगाज़ हुआ, कश्मीर को अपनी रिवायती, तारीख़ी और तहज़ीबी शनाख्तों से महरूम करने का एक मुनज़्ज़म खेल शुरू हुआ, उसके बाद से ये कैंपेन चली आ रही है। अभी 2 दिन पहले एक बार फिर बजरंग दल के एक लीडर ने ये दुरफिंती छोड़ी कि इस लिबास पर पाबंदी लगानी चाहिए, पब्लिक मकामात पर और ऑफिसेज़ में भले से घरों में लोग ये लिबास पहने लेकिन बाहर इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अब इस हवाले से एक रिएक्शन देखने में आ रहा है कश्मीर में। ज़ाहिर है कि लोग इसे अपनी एक शनाख्त पर हमले की कोशिश कह रहे हैं और इस मुहिम के पीछे वो भारत के उन तवीलुल मियाद मकासद को देख रहे हैं कि जिनकी बिना पर 5 अगस्त 2019 का फ़ैसला लेना लाजमी था और वो एक तवील रस्ते का एक संग मील था कश्मीर की शनाख्त बदलने का, कश्मीर की तहज़ीब बदलने का, कश्मीर की आबादी बदलने का। वो एक गोल सेट किया है इंतहा पसंद हिंदू जहनीत ने, ये उसका एक 2019 5 अगस्त उसका एक संग मील था। तो इस तनाज़ुर में अब इसको कश्मीर के लोग देखने लगे हैं कि जो एक अफसाना मालूम होती थी आज से 4-5 साल पहले या उससे भी पहले जो बातें कि जब वो की जाती थी कि कश्मीर की शनाख्त को और आबादी को बदलना चाहता है भारत इसराइल तर्ज पर, तो उस वक़्त ये
بات پوری طرح سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اب جب کہ اس کی طرف عملی پیش رفت ہونے لگی ہے، پیش قدمی ہونے لگی ہے، تو اب پورے سیاق و سباق کے ساتھ، پورے ذہن کے ساتھ یہ باتیں سامنے آنے لگی ہیں۔ یعنی آبادی تو پہلے ہی خطرے میں تھی، جو آپ اسٹیٹ سبجیکٹ کے ساتھ جو آپ نے کیا، جو آپ ڈومیسائل دے رہے ہیں، جو آپ نوکریاں دے رہے ہیں، آبادی اور حلقہ بندیاں کر رہے ہیں، اور سروسز میں آپ دوسرے لوگوں کو داخل کر رہے ہیں، تو آبادی کا تناسب تو تبدیل ہونے کی یہ ایک کوشش ہے اور ایک آغاز ہے ایک سارے طویل سفر کا۔ اسی طرح کشمیر کی اس ثقافتی علامت پر حملے کا مقصد یہ ہے کہ کشمیر کو اس روایتی لباس سے، جو ان کی شناخت ہے، جو پہچان ہے، جس کے ساتھ ان کی صدیوں کی وابستگی ہے، اور جو وہاں کے موسمی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے وہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کا انتخاب کیا، اس کو پھر وقتاً فوقتاً اس میں جدت آتی چلی گئی، اس میں نئے جو انداز ہے فیشن کے وہ اپنائے جاتے رہے، اور آج بھی وادی کے اندر تو یہ ایک ٹریڈیشنل لباس ہے ہی ہے۔ جو ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں، جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، ڈائسپورا ہے کشمیری، وہ بھی اس سے جذباتی وابستگی رکھتا ہے، اس سے جذباتیت کی حد تک لگاؤ رکھتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک ماضی سے اور اپنی تہذیب سے اور ایک اپنی ثقافت سے ایک رشتہ ہے، ایک مضبوط رشتہ ہے، اور یہ ایک علامت ہے جسے پیش کیا جاتا ہے دنیا بھر میں کشمیر کی ایک توانا ثقافتی علامت اور روایت کے طور پہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 5 اگست کے بعد جب دنیا بھر میں کشمیری عوام نے مظاہرے کیے، تو نیو یارک اور واشنگٹن میں جو مظاہرے ہوئے ان میں بہت سے لوگ سرخ شرٹس پہن کر نعرے لگا رہے تھے، لیکن وادی کشمیر سے جو تعلق رکھنے والی خواتین تھیں وہ بڑے کورس کی صورت میں یہ گا رہی تھیں، اور انہوں نے پھرن پہنے ہوتے تھے، اور بڑے تفاخر اور بڑے اعتماد کے ساتھ وہ اپنا یہ ڈریس پہن کر احتجاج کر رہی تھیں۔ وہ نعرے آج بھی ہمارے کانوں میں گونجتے ہیں کہ مودیا کشمیری زبان میں کہ آج چھ آتوار مودیا گوکھا خوار، یعنی یہ نعرے لگاتے ہوئے جو کشمیری خواتین تھیں، جو ویلی سے تعلق رکھتی تھیں یا جو آزاد کشمیر سے تعلق رکھتی تھیں، وہ یہ پھرن پہن کے ہوتی تھی۔ تو جو ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں یا دنیا بھر میں جو ڈائسپورا ہے کشمیر کا، وہ اسے اسٹیٹس سمبل کے طور پہ بھی دیکھتا ہے۔ وہ صرف اس کو، یعنی اب وہ اگر اس کو پہنتے نہیں ہیں عام زندگی میں، لیکن کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا، کسی گھر کا سوٹ کیس ایسا نہیں ہوتا جہاں یہ نہ ہو، موجود نہ ہو پھرن۔ یعنی جو پرانی نسل تھی وہ تو پہنتی بھی تھی اور ابھی بھی پہن رہی ہے، لیکن جو نئی نسل ہے کہ جو نئے نئے فیشن کر رہی ہے، لباس کے نئے نئے طریقے اور انداز اتوار رہی ہے، اور ایک انفلوئنس لے رہی ہے باہر کے جو ایک فیشن ہے اس کا، وہ بھی اپنے ساتھ یہ لباس رکھنا ضروری سمجھتی ہے، اور وہ ایک اسٹیٹس سمبل کے طور پہ اور اپنی شناخت اور اپنی تہذیب اور اپنے ماضی اور اپنی روایات کے ساتھ ایک تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے اس لباس کے ساتھ اپنے اس وارڈروب میں یا اپنے سوٹ کیس میں یہ کم از کم ایک پھرن ضرور رکھتی ہے۔ میری بھانجی امریکہ میں 1 سال کے اسکالرشپ پہ ہے، تو اس نے سب سے پہلے اپنے جو کپڑوں کا انتخاب کیا، اس میں اپنے ساتھ سری نگر سے جو وہ خود لائی تھی لائے ہوئے پھرن تھے۔ میری بیٹی اسلام آباد میں جو کمپیوٹر سائنسز میں پڑھ رہی ہے، تو اس نے بھی جب ہاسٹل کے لیے اپنی تیاری کی تو اپنا ایک روایتی پھرن اپنے اس سوٹ کیس میں لازمی رکھا۔ تو یہ ایک ایسی وابستگی ہے لوگوں کی، یعنی یہ قدیم زمانے کی بات تو چھوڑیں یا پرانی نسل کی بات چھوڑیں، نئی نسل بھی اس کے ساتھ اتنی اٹیچ ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے ایک تفاخر کے ساتھ، ایک اعتماد کے ساتھ، کہ یہ اس کی ایک روایت ہے اور اس کی جڑیں تاریخ میں اور تہذیبی اعتبار سے بہت دور تک قائم ہیں اور پیوست ہیں۔ تو اس لیے یہ جو رقیق حملے ہو رہے ہیں ہندو توا مائنڈ سیٹ کے، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ان حملوں کا بنیادی مقصد جو ہے وہ شاید وقتی ایک اریٹیٹ کرنا ہے، لیکن اس کے طویل مقاصد بھی ہو سکتے ہیں کہ جو کشمیر کی انڈینائزیشن ہے، ابھی 2 دن پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ ایک خالصتان جو ایک چینل ہے UK میں قائم،
اس میں ڈاکٹر جتندر سنگھ بڑے اچھے تجزیہ نگار ہیں. ان کا کہنا تھا کہ جو بپن راوت ہے انہوں نے بھارت کی فوج کی ہندوائزیشن کی ہے. انہوں نے ہر طریقے سے یعنی ایک سیکولر فوج کی انہوں نے ہندوائزیشن کی ہے. اب اگر اس بات کو بنیاد بنایا جائے کہ 10 لاکھ فوج اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کشمیر میں بیٹھی ہوئی ہے جو ہندوائز ہوئی ہے, جو ذہنی طور پر ہندو توا آئیڈیالوجی کے زیر اثر آ گئی ہے, تو لامحالہ پھر کشمیر کی آبادی, کشمیر کی شناخت, کشمیر کی تہذیب کے لیے یہ ایک مستقل خطرہ ہے. تو یہ اس خطرے کا احساس کیا جانا چاہیے, بین الاقوامی سطح پر بھی ہونا چاہیے, اور پاکستان اور ڈائسپورا کو بھی اس کو بہت سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے. یہ ایک نعرہ مستانہ نہیں ہے, یہ ایک مائنڈ سیٹ کی عکاسی ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جو کس طرح لوگوں کو بدلنا چاہتا ہے. یہ الگ بات کہ یہ مائنڈ سیٹ کامیاب ہوتا ہے اپنے مقاصد میں, آبادی کے تناسب میں یا ثقافتی اعتبار سے تبدیل کرنے میں, یا نہیں ہوتا, لیکن بہرحال ایک ذہنیت کا پتہ چلتا ہے, ایک ذہنیت کا اندازہ ہوتا ہے, ایک سوچ کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سوچ کس انداز سے اپنا کام کر رہی ہے. سابق سوویت یونین میں جو وسط ایشیائی ریاستیں تھیں ان کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا. اب بھارت جو ہے یا امریکہ جو ہے وہ چین پر یہی الزام لگاتا ہے کہ وہ جو ایغور مسلمان ہیں سنکیانگ کے, وہ ان کے شناخت, تہذیب, ثقافت ہر چیز کو بدل رہا ہے. سوویت یونین نے تو لوگوں کے نام تک تبدیل کر دیے تھے وسط ایشیائی مسلمانوں کے, رحمانوف اور علیوف اور اس طرح کے فے کا اضافہ کر دیا تھا ان میں کلاشنکوف طرز پہ. تو لیکن بالآخر کیا ہوا, بالآخر وہ پردہ ہٹ گیا تو لوگ واپس اپنے اصل کی طرف آنے لگ گئے. جبر کا, جمود کا, جماؤ کا یہ سارا دور گزر گیا اور لوگ پھر واپس اپنی ڈگر پہ آ گئے. اب بھارت جو ہے ایک طرف تو وہ جمہوریت کی بات کر رہا ہے, سیکولرزم کی بات کر رہا ہے, دوسری طرف وہ ان چھوٹی چھوٹی تہذیبی اور تاریخی علامتوں سے خوف زدہ ہے. کشمیر کی جو شناخت کو ظاہر کرتی ہیں, جو کشمیر کی ایک الگ شناخت کو ظاہر کرتی ہیں, بھارت سے جداگانہ کرتی ہیں کشمیر کو, تو یہ ایک اندر کا خوف ہے. حقیقت میں یہ خوف اس تہذیب سے نہیں ہے, یہ اس ثقافت سے نہیں ہے, یہ خوف اس حرکت سے ہے, یہ اس رویے سے ہے جو آپ اس اقلیت کے ساتھ روا رکھے ہوئے ہیں. آپ کی اپنی حرکتیں ہیں جو آپ کو پھرن کی صورت میں ڈرا رہی ہیں, خوف زدہ کر رہی ہیں, آپ کو بے خوابی کا شکار بنائے ہوئے ہیں, آپ کے اعصاب پر طاری ہوئے ہیں. اصل میں یہ پھرن میں جو ہے کسی چڑیل کو, پھرن میں کسی کلاشنکوف کو, پھرن میں کسی اسلحہ بردار کو یا اسلحے کو تلاش کرنے کی بجائے ضرورت اس امر کی ہے کہ بھارت کی جو منصوبہ ساز اور پالیسی ساز ہیں وہ آئینہ دیکھ لیں. اگر وہ آئینہ دیکھیں تو شاید انہیں اندازہ ہوگا کہ خرابی پھرن میں نہیں ہے, خرابی کہیں اور ہے. سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.